والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام کے سبھاپتی مہودے، منچ پہ اپستھت علماء کرام، محدثین اعظام اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام دین دردی بھائیوں، ملم یشکر اللہ، جو سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ، اس کے بعد আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন আমি আন্তরিকভাবে শুকরগুজার। আপনারা নিশ্চয় মুর্শিদাবাদ যে পুরো পৃথিবী ইতিহাসের পান্নায় পান্নায় যে অবদান আছে সব লেখা আছে, উনি মুর্শিদাবাদের नवाब सिराजुद्दौला के सिले और संतान आप लोग हैं, जिनकी कोशिशों से और जिनके योगदान से आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ देश को स्वाधीन करने के लिए यहीं से यह आंदोलन शुरू हुआ था और चलते चलते सन 1947 में ये देश आज़ाद हुआ। और देश की आज़ादी के बाद इस मुल्क के और इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए और यहाँ के जितने बसोबास करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, भाषा के, किसी भी जाति के हों, उन तमाम लोगों की विकास और इस मुल्क के विकास के लिए, उनकी किस्मत को बदलने के लिए जो आईन बनाया गया था, जिसे आज आज ही के दिन उस आईन को इस मुल्क में नाफिज किया गया था। अगर देखा जाए तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो हमें ये हक मिला है कि आज की तारीख से ये ऐलान किया गया कि अब ये देश किसी राजा का नहीं है, अब ये देश किसी डिक्टेटर का नहीं है, बल्कि अब देश यहाँ की प्रजा का है, यहाँ के आवाम और यहाँ की पब्लिक का है, यहाँ के सब लोगों का है, चाहे उच्च स्तरीय के लोग, चाहे निम्न स्तरीय के लोग। लोगों ने अगरचे उनको अलग अलग खानों में बांट दिया था, लेकिन इस आईन के रूह से हिंदुस्तान का हर बाशी सब का सब बराबर हक रखने वाला, इस दस्तूर के मुताबिक सब लोगों के साथ एक जैसा सलूक किया जाने वाला, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाने वाला नहीं होगा। तो ये आज ये 26 जनवरी जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे, और चाहे वो शिक्षा अनुष्ठान हो, चाहे वो पब्लिक मकामात हो, जहाँ कहीं भी हो, ये आज़ादी के नारे लगाए गए और इस रिपब्लिक डे का ये ऐलान किया गया। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके पीछे इस मुर्शिदाबाद ज़िले का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा भूमिका है, और माशा अल्लाह आप लोग उसी के संतान हैं, चाहे नसबी एतबार से हो, चाहे रूहानी एतबार से हो। तो जिस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला एक मानव प्रेमी, एक देश प्रेमी थे, यकीनन आपके अंदर भी वो जज्बा पूरे तरीके से भरपूर है कि आप भी मानव प्रेमी हैं और देश प्रेमी हैं, और इसी मानव प्रेमी होने के बुनियाद पर आप लोगों ने जो हमें सम्मान दिया है, हम इसका पूरा पूरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्शिदाबाद के ज़िले के एक एक इलाके, एक एक अंचल को यहाँ पे खुश और खैराबाद रखे, यहाँ के इदारों को तरक्यात से नवाजे, और यहाँ के घर घर में अमन, चैन और सुकून और आफियत पहुँचे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये 26 जनवरी, ये रिपब्लिक डे, ये हमें यूं ही नहीं मिला, बल्कि हमारे बुजुर्गों के उस कुर्बानी और योगदान के नतीजे में, जिसका आंदोलन का सबसे पहला शुरुआत इसी मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, और तब जा कर के सुल्तान टीपू और उसके बाद दूसरे और बड़े बड़े योद्धा इस मैदान में आए, और फिर जमीयत उलमा की बुनियाद पड़ी, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ी, और दारुल उलूम देवबंद के फर्जंदों ने और जमीयत उलमा के लोगों ने पूरे मुल्क में और देश के कोने कोने में इस आंदोलन को शुरू किया और अंग्रेजों को भगाने और देश को आज़ाद कराने की तहरीकें शुरू की हैं।
جس کے نتیجے میں یہ دیش آزاد ہوا اور یہ ہمیں جمہوریت اور یہ گنتنتر دیوس منانے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سن 1947 کی آزادی کے بعد یہ ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ آئین رچنا کریں گے اور اس کا ہمیں بابا صاحب امبیڈکر کو اس کا یہ پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا، اور تب جا کر کے ان لوگوں نے اس آئین کو رچنا کیا، اور اس کے بعد 26 نومبر 1949 کو یہ آئین پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ آخری 24 نومبر 1950 کو 24 جنوری 1950 کو یہ آخری اجلاس ہوا، اور اس میں 284 لوگوں کے دستخط ثبت کیے گئے، اور اس کے بعد پھر 26 جنوری 1950 کو یہ پورے ملک میں دستور کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ تو اگر یہ ہمیں یہ ریپبلک ڈے ملا ہے اور یہ آئین دیوس پالن کرنے کا موقع ملا ہے تو کس کے صدقے میں؟ انہی مدارس کے صدقے میں، جمعیت علماء کے صدقے میں، اور جمعیت علماء کے ممبروں کی بنیاد پر، اور ان اداروں اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی قربانیوں کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مدارس کے اندر یہاں پہ دھوکہ بازی نہیں، بلکہ یہاں پہ وفاداری کا سبق سکھلایا جاتا ہے۔ وفاداری چاہے دیش کے ساتھ ہو، چاہے انسانوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، چاہے جو کوئی بھی ہو، ہم لوگوں نے کبھی بھی جھوٹ بولنے کا، ہم لوگوں نے کبھی بھی دھوکہ دینے کا، ہم لوگوں نے کبھی بھی لوٹنے اور کھسوٹنے کا سبق نہیں پڑھایا ہے۔ آج اتہاس کے پنے پنے ہماری گواہی دے رہے ہیں۔ بتاؤ کب ہم نے دھوکہ بازی کی ہے؟ جب کبھی بھی اس ملک کے لیے اور اس ملک کو یوگدان دینے کے لیے ضرورت پڑی ہے تو سب سے پہلے ہم ہی لوگوں نے آگے بڑھ کر اور اس کے قافلے کی ہم نے سیادت اور قیادت کی ہے، اور آج بھی اس ملک کے اوپر جب کبھی بھی دینی مدرسہ زندہ باد، اور انہی مدارس کے فضلہ نے اور انہی مدارس کے پڑھنے والے لوگوں نے آج بھی اپنے دل کے اندر وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور اس ملک کو تیا پاچک کرنے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جد کے میدان میں یہ ہمارے علماء اور فضلہ ہی جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے اس ملک سے پیار ہے، ہمیں اس ملک سے، ہمیں اس مدرسے میں وفاداری سکھلائی گئی ہے۔ ہم کبھی دھوکہ باز نہیں ہو سکتے، ہم ملک کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے وفاداری سیکھی ہے، سکھائی ہے، سکھاتے رہیں گے۔ اسی لیے دیش کے چپے چپے میں ان مدارس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں تاکہ ان پاٹھشالاؤں سے اور ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو مانو پریمی ہوں اور دیش پریمی ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ ابھی ان مدارس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی یوگدان اور آپ کا یہ تعلق اور آپ کا یہ ریلیشن شپ انشاءاللہ اس ملک کے لیے بھی اور اس ملک کے اس کو ترقی دلانے کے سلسلے میں اور نیشن بلڈنگ میں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آپ کا یہ تعاون برابر شامل رہے گا اور انشاءاللہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ تب جا کر کے ہمارا یہ دیش ترقی کرے گا اور تب جا کر کے یہ دیش دنیا کے پورے تمام ممالک کا سربراہ اور یہ قائد بنے گا، اور ہم سب لوگوں کی یوگدان کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھا رہے ہیں، پڑھائیں گے بھی اور آگے بھی ایسے ادارے اور انسٹیٹیوشن کھولیں گے انشاءاللہ جو اس ملک کے قسمت کو بدلنے والا اور نیشن بلڈنگ میں سب سے زیادہ کام آنے والا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی بنیاد پر آئیے اور ہم ان اداروں کا تعاون کریں جو ادارے اس کام کے لیے سب سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو انسٹیٹیوشن اس کو پڑھانے کے لیے اور اس سبق کو اور اس لیسن کو لے کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہمیں کہاں جانا تھا، منزل ہماری کتنی دور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے جو سفر شروع کیا تھا شاید لگتا ہے کہ ہم اس سفر میں کہیں پہ تھک چکے ہیں، یا ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے، یا ہمارے اندر کسی طریقے سے خرابی آ گئی ہے۔ ہمیں آج احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ماضی کی طرف پچھلے زمانوں کو دیکھنا ہے، اور ابھی ہم جہاں جس پوزیشن میں ہمیں اس کے بارے میں بھی آلوچنا کرنا ہے کہ ہم کون تھے، ہم نے کیا دیا اس ملک کو، اور اب ہم اپنے اس ملک کی ترقی کی رفتار میں ہمارا یوگدان کتنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ احتساب کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی، یہ اکاؤنٹیبلٹی لینی پڑے گی۔
اور آج غور کرے کہ کن کن چھیتروں میں, کن کن علاقوں میں, کن کن شعبوں میں ہماری کمی آئی ہے. آج ہماری اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے. آج ہمارا نوجوان جو ہمارے اپنے یہ سے چھوٹ چکا ہے اور اپنی منزل کو بھلا چکا ہے, آج ہمارا نوجوان نہ جانے کن کن گتیویدھیوں میں اور دیش کے برودھ میں یا سماج کے برودھ میں وہ کام کر رہا ہے. ایسے نوجوانوں کو ہمیں صحیح منچ پہ لانا ہے, ان کو صحیح دشا دینا ہے, انہیں صحیح نردیش دینا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں کام کر سکے. آج ہمارا نوجوان نشہ خوری میں مبتلا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جس نشہ خوری کی بنیاد پر آج وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا, اور نہ صرف اپنے آپ کو برباد کر رہا, اپنے گارجین کی آشاؤں اور آکانکھاؤں کو برباد کر رہا ہے, اور اس ملک کی تقدیر کو بگاڑنے میں بھی وہ حصہ دار ہو رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے چھوڑ کر کے ہمیں تحریکیں چلائی جانی چاہیے کہ اس قسم کی جتنی بھی نشہ خوری کی چیزیں ہیں, جوا بازی کی چیزیں ہیں, غلط آمدنی اور غلط سورسز آف انکم ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے حلال مال طلب کرنے اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے ہمیں آندولن چھیڑنے کی ضرورت ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آپ اسرائیل کو دیکھیے, اسرائیل کتنا چھوٹا سا دیش ہے, اس کا پاپولیشن کتنا ہے. آج اس ملک میں ہماری پاپولیشن تقریباً 15% ہے, اسرائیل 0.2% ہے. لیکن آج اگر دیکھا جائے پوری دنیا پر حکمرانی کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے. بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھوں میں ہے, اکنامک سسٹم ان کے ہاتھوں میں ہے, ایجوکیشن سسٹم ان کے ہاتھوں میں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ وہ پلاننگ کرتے ہیں بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. جب ماں کے پیٹ میں بچہ جنم لینے والا ہوتا ہے, 9 مہینے پہلے اس کی پلاننگ شروع ہوتی ہے, اور اس میں گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے نہیں دیا جاتا جس سے غلط اثرات اس ماں کے پیٹ کے بچے کے اوپر ہونے والا ہو. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پھر اس کے لیے ایسے اسکول, ایسے شکھا انوشٹھان کا یہ انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پہ 5 کلومیٹر کے دوری کے اندر کوئی نشہ بیچی جانے والی چیز نہیں ہو. لیکن آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج جب ہمارے گھروں کے اندر مائیں بچوں کو حاملہ بنتی ہیں تو اس کے بعد نہ جانے کیسے کیسے غلط کاموں میں لپت ہوتی ہیں اور اپنے وقت کو فاضل خرچ کرتی ہیں. ہمارے یہاں تو سلسلہ تھا, آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیے, آپ بڑے بزرگوں کو دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد مائیں ان کو مکتب میں بھیجتی ہیں, بچہ بسم اللہ شروع کرنے کے بعد ہی وہ فوراً وہ قرآن کریم کے 15 20 وہ پاروں کو پڑھ ڈالتا ہے. وہ کس کی وجہ سے؟ اس لیے کہ ماں جب حمل میں حاملہ تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اس کے اثرات ماؤں کے پیٹ میں رہنے والے بچوں کے اوپر پڑتے تھے. آج وہی چیزیں, غلط چیزیں آج ہمارے بچوں اور نئی نسل اور نیو جنریشن کے اوپر پڑ رہا ہے کہ وہ غلط چیزیں لے کر کے پیدا ہو رہے ہیں اور غلط کاموں میں لپت ہو رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اور اسکول جانے کے بعد وہ بچے نہ جانے کیسے کیسے غلط کاموں میں اور غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو رہے ہیں. آج ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ جس طریقے سے اسرائیل نے اپنی جگتا اور اپنی صلاحیتوں کے بنیاد پر, اپنی ایبلٹی کے بنیاد پر وہ دنیا پر وہ اس طریقے سے حکمرانی اور سیادت کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان بھی جو اس ملک کے جن کے اوپر اس ملک کی قسمت کا دار و مدار ہے, اور نوجوان جو ہر کسی قوم اور ہر کسی دیش کی بیک بون آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر محنتیں کی جائیں اور ان کے اچھے دشا اور نرشش میں چلنے کی ہمیں تحریکیں چلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.